बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 सितंबर है और दिन है सोमवार का। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच के सामने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को जुडिशल वर्क से रोकने का जो ऑर्डर था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसको चैलेंज किया गया था। उसकी इंतहाई अहम समाअत थी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 आज़ाद जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस सरदार एजाज इसा खान साहब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा, ये पाँचों जजेस बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले साइलिन की तरह आए थे, साइलिन के गेट से बाकायदा अपना वो जो एक कार्ड इशू होता है साइल को, एक आम पाकिस्तानी शहरी को, उसी तरह से कार्ड लेकर और वो कमरे अदालत में पहुँचे। और आज वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी, वकला रहनुमा भी मौजूद थे। और मैं ज़रा बता देता हूँ, कोर्ट रूम में अंदर जो वकला की राइट साइड पे जो वकला थे जो पहली लाइन में, उनमें इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब थे, आबिद साकी साहब थे, अली अहमद कुर्द साहब थे और मुनीर मलिक साहब थे। और इन वकला की, क्योंकि आगे ये कोर्ट रूम नंबर 4 में ये समाअत थी और वो कमरा अदालत छोटा है और वहाँ पे जो वकला के लिए एक ही लाइन है, उसके पीछे साइलिन के लिए कुर्सियाँ हैं। तो जो साइलिन वाली चेयर्स हैं उनकी पहली लाइन में जस्टिस बाबर सत्तार साहब बैठे थे। पहले एक वकील बैठे थे, फिर बाबर सत्तार साहब थे, उनके साथ समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा थी, फिर जहांगीरी साहब थे, फिर मोहसिन अख्तर कैनी साहब थे और फिर सरदार एजाज इसा खान साहब थे। और जो इनसे पिछली लाइन थी उसमें जहांगीर जदून साहब, रियासत आज़ाद साहब, ज़ैनब जंजुआ साहिबा, राजा कदीर और ये वकला भी। और क्योंकि आज बड़ी तादाद थी वकला की, खासतौर पर यंग वकला जो है वो आज बड़ी तादाद में पहुँचे थे। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के जो हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, वो भी आज मौजूद थे। और इसी तरह से क्योंकि कमरा अदालत बहुत छोटा है तो बहुत से वकला जो है उनको कमरा अदालत में जाने की इजाज़त जो है वो नहीं मिल सकी। और जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब थे उनकी भी टीम पहुंची हुई थी। मैं उनको देख नहीं सका कि वो आए हुए थे नहीं आए हुए थे, लेकिन अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की टीम भी वहाँ पर मौजूद थी। इसके बाद ये है कि जजेस के आने से पहले, क्योंकि जजेस लेट आए, 9:30 बजे उन्होंने आना था और ये जजेस जो हैं ये 9:15 बजे कमरे अदालत में पहुंच गए थे। तो वकला जाकर इनसे मिलते रहे और इनसे ज़ाहिर यकजहती भी करते रहे, इनको सैल्यूट करते रहे और इनको अप्रिशिएट करते रहे, इनको सलाम पेश करते रहे। और इसी तरह से जो तौफीक आसिफ भट्ट साहब हैं जो सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन लड़ रहे हैं हामिद खान साहब के ग्रुप की तरफ से, वो भी जाकर जजेस से मिले। 9:47 पर जजेस कमरा अदालत में आए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं। उनके लेफ्ट साइड पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और उनके लेफ्ट साइड पर जस्टिस हसन नज़र रिजवी बैठे थे। और अमीनुद्दीन खान साहब के राइट साइड पर मोहम्मद अली मज़हर साहब और उनके राइट साइड पर शाहिद बिलाल हसन साहब थे। जैसे समाअत का आगाज़ हुआ तो अलीम अब्बासी साहब रोशना पर आए और अलीम अब्बासी साहब जो इस्लामाबाद बार कौंसिल के मेंबर हैं, उन्होंने आकर कहा, या उहदेदार हैं, उन्होंने आकर कहा, उन्होंने कहा कि हमने भी एक अपील फ़ाइल की है इन जजेस के साथ, इन जजेस के जो जहांगीरी साहब इनके हक़ में, लेकिन उसको जो है वो आज समाअत के मुकर्रर नहीं किया गया, तो आप उसको मंगवा लीजिए। इसी तरह से एक वकील खड़े हुए जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से थे, उन्होंने भी यही कहा। आबिद ज़ुबैरी साहब वीडियो लिंक पर थे, उन्होंने भी गुफ्तगू की। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि मामला यह है कि आपकी जो अपीलें हैं उनके ऊपर एतराज़ात हैं, क्योंकि आप 185 में कैसे आ गए और आप अगर 184 में आए हैं तो वो तो अलग मामला है, तो आपका तो मामला अलग है। तो उन्होंने कहा जी आप सुप्रीम कोर्ट ये फैसले दे चुकी है, सुप्रीम कोर्ट फैसलों में कह चुकी है कि बार कौंसल्स और बार एसोसिएशन जो है वो स्टेक होल्डर हैं। तो हम स्टेक होल्डर हैं, एक जज को काम से रोका गया है, गलत तरीके से काम से रोका गया है, ये अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। उन्होंने बड़ी अच्छी वैसे गुफ्तगू की वहाँ पर अलीम अब्बासी साहब ने। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप फिर मुनीर मलिक साहब से पूछ लें, अगर वो चाहते हैं कि आपकी भी अपीलें साथ मंगवा लें तो आपकी भी मंगवा लेते हैं, फिर देख लेते हैं। क्योंकि मोहम्मद अली मज़हर साहब और अमीनुद्दीन खान साहब ने शुरू में ही उनको कह दिया था कि आपकी इस तरह से हम नहीं सुन सकते, आप नीचे पार्टी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं थे। और फिर ये भी कहा कि क्योंकि ऑफिस ने आपकी जो बताया गया कि जो कोर्ट एसोसिएट है उनकी जानिब से बताया गया कि रेजोल्यूशन जो है बाहर की वो साथ नहीं है, इसलिए जो है उसके ऊपर एतराज़ लग गया। तो उन्हें कहा गया कि जी फिर आप देख लें कि अगर आपने मुनीर मलिक साहब को कहा कि अगर आपने इनके साथ आर्गू करना है तो फिर देख लें, पहले इनका देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जी मैं आर्गूमेंट्स के लिए तैयार हूँ। उसके बाद मोहम्मद अली जमाल खान मंदोखेल साहब ने पूछा कि जी फ्री कैन मौजूद हैं, उन्होंने कहा जी मौजूद हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफिस से कौन है, तो आमिर रहमान साहब मौजूद थे। खैर मुनीर मलिक साहब ने दलाइल का आगाज़ किया और उन्होंने दलाइल का आगाज़ करके कहा कि ये अदालती तारीख का पहला वाक़या है कि किसी भी हाई कोर्ट के 2 जजेस ने बैठकर अपने ही हाई कोर्ट के जज को काम से रोक दिया। उन्होंने कहा कि और नाकाबिल यकीन वाक़यात हुए हैं और मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है, इंसाफ का कत्ल हुआ है। और उन्होंने कहा कि एक ऐसी चीज़ हुई है
جو ناقابل یقین ہے کہ کسی بھی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اور ایک اور جج بیٹھ کر اس طرح کا حکم بھی جاری کر سکتے ہیں جو بالکل غیر آئینی ہو، غیر قانونی ہو، اور جو انتہائی مطلب جس کو کوئی بھی ڈیفینڈ نہ کر سکے، جس کو کوئی جسٹیفائی نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ٹائم لائن بتائی، انہوں نے کہا کہ جو ریٹ ہے کوورانٹو کی یہ 10 جولائی 2024 کو اسلام آبادی کورٹ میں آئی تھی۔ اچھا، کوورانٹو کی ریٹ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی کسی عہدے پہ کوئی شخصیت بیٹھی ہو اور آپ چیلنج کرنے کے ہیں کہ آپ کے پاس تو لیگل بیکنگ ہی نہیں ہے اس عہدے پر بیٹھنے کی، آپ تو لیگلی ڈیزرو ہی نہیں کرتے، آپ کا جو اپوائنٹمنٹ کا پروسیس ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یا آپ کی ڈگری ٹھیک نہیں ہے، یعنی آپ جو اس عہدے پر بیٹھنے کی جو لیگل ریکوائرمنٹ ہے اس کو آپ میٹ ہی نہیں کرتے، تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ریٹ ہے کوورانٹو یہ 10 جولائی 2024 کو آئی تھی، اور ایک سال بعد اس کو یہ جو ہے وہ لگایا گیا ہے، تقریباً ایک سال بعد اس پہ یہ آرڈر آیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پہلے سماعت کے لیے مقرر ہوئی تھی، اور اس کے اوپر کیونکہ جب یہ ریٹ آف کوورانٹو وہاں پہ دائر ہوئی تھی اسلام آبادی کورٹ میں، تو اس کے اوپر اعتراضات لگ گئے تھے۔ اعتراضات یہ لگے تھے کہ یہی معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی ہے، اور ایک ہائی کورٹ کا جج دوسرے ہائی کورٹ کے جج کے خلاف ریٹ کیسے جاری کر سکتا ہے، تو یہ اعتراضات لگے تھے۔ اب انہوں نے بتایا کہ یہ کیونکہ اس میں وہ یہ تھا کہ اعتراضات تھے، اس کے اوپر دلائل ہوئے تھے، فیصلہ عامر فاروق صاحب نے محفوظ کیا تھا، اور پھر عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ آ گئے، تو پھر یہ زیرو سے سٹارٹ ہو گیا، اور پہلی سماعت اس کی جسٹس یہ جو ڈوگر ہیں ان کے پاس، اور جسٹس اعظم خان جو ابھی ایک ایڈیشنل جج ہیں، ایک کچے جج ہیں، ابھی وہ کنفرم بھی نہیں ہوئے، 26ویں ترمیم کے بعد وہ آئے تھے ہائی کورٹ میں، اور ڈوگر صاحب کو بھی ٹرانسفر کر کے لایا گیا تھا۔ پھر انہوں نے منیر ملک صاحب نے کہا کہ اس دوران کئی ایونٹس ہوئے جب یہ سارا معاملہ پینڈنگ تھا اسلام آبادی کورٹ میں، جو کوورانٹو ہے یہ پینڈنگ تھی ریٹ جو ہے۔ انہوں نے کہا ایک تو ججز ٹرانسفر ہو کر آئے، ان کے ٹرانسفر کو ان 5 ججز نے چیلنج کیا، اور جب چیلنج کیا تو ان ججز کو رسپونڈنٹ بنایا جنہوں نے یہ آرڈر جاری کیا ہے، اور انہوں نے کہا ایک 184 ان کی پینڈنگ ہے، اور انٹر کورٹ اپیل ان کی پینڈنگ ہے، جس میں 3-2 سے فیصلہ آیا، کیونکہ فیصلہ دینے والے اوپر بینچ میں موجود تھے، جسٹس محمد علی مظہر اس میں سے موجود تھے، اور جسٹس شاہد بلال حسن موجود تھے، تیسرے جج جسٹس صلاح الدین پنور تھے، وہ اس بینچ میں نہیں ہیں، لیکن ان 3 ججز نے، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس شاہد بلال حسن اور جسٹس صلاح الدین پنور، ان تینوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 3 ججز کے ٹرانسفر کو کہا کہ یہ بالکل آئینی ہے، قانونی ہے، بالکل درست ہے، تمام پروسیس کو فالو کیا گیا ہے۔ تو اب اس کے اوپر ججز نے، یہ 5 رکنی بینچ تھا، 2 ججز نے ڈیسینٹ کیا تھا، جسٹس نعیم اختر اغوان اور جسٹس شکیل احمد صاحب نے ڈیسینٹ کیا تھا، اور انہوں نے 5 ججز کے حق میں فیصلہ دیا تھا، لیکن وہ اختلافی تھا فیصلہ، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ درست کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے ان کے ٹرانسفر کو کلعدم کر دیا تھا کہ یہ ٹرانسفر ہو ہی نہیں سکتے تھے، یہ 3 جج جس طرح سے ٹرانسفر ہو کر آئے ہیں، اور یہ مطلب ابھی اس کے اوپر ان کا اختلافی نوٹ جو ہے وہ آنا ہے، تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے کہا ان 5 رکنی بینچ کا جو فیصلہ تھا 3-2 کا، اس کے اوپر انٹر کورٹ اپیل دائر کی ہوئی ہے، وہ بھی ابھی تک نہیں لگ رہی، وہ بھی پینڈنگ ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ 16 سپٹمبر کو یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے، 16 سپٹمبر 2025 کو، جو جولائی 2024 سے پینڈنگ تھا۔ اور پھر انہوں نے جسٹس ڈوگر کا آرڈر پڑھا، اور وہ جب آرڈر پڑھا تو ایک موقع کے اوپر منیر ملک صاحب خاموش ہو گئے، اور وہ ججز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے رہے، اور کمرے عدالت میں پن ڈراپ سائلنس تھی، مطلب بالکل سانس لینے کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ایک ایسا ماحول بنا دیا انہوں نے منیر ملک صاحب نے، جب انہوں نے جسٹس ڈوگر کا آرڈر پڑھ کر اور اس میں بتایا کہ کیا چیزیں غیر آئینی، غیر قانونی ہیں، اور مطلب ایک بار تو ان ججز کو بھی بے بس کر دیا جو آئینی بینچ میں بیٹھے ہیں، اور آئینی بینچ کے ججز وہ ہیں جن کو حکومت نے سلیکٹ کیا ہے، جن سے حکومت بہت راضی ہے، اور یہ جو بینچ میں ججز بیٹھے انہوں نے 4-5 فیصلے دیے ہیں، ابھی تک 4-5 بڑے فیصلے دیے، اور سارے کے سارے اس حکومت اور سسٹم کے حق میں دیے ہیں، کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ ایسا نہیں تھا جس میں انہوں نے حکومت کے خلاف گئے ہوں۔ تو انہوں نے جب آرڈر پڑھا اور آرڈر میں پڑھ کر بتایا کہ اعتراضات دور نہیں ہوئے، اعتراضات ابھی برقرار ہیں، اور انہوں نے ریٹ کو نمبر لگانے کا آرڈر کر دیا، اور ریٹ کو نمبر بھی لگ گیا اور آرڈر بھی ہو گیا۔ یہ ہوتا ہی ہے کہ جب بھی آپ کو کیس فائل کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایک پورا نمبر لگتا ہے، نمبر کے ساتھ وہ بینچ میں لگتا ہے، اور اگر اس کے اوپر اعتراضات ہوں تو پہلے آپ وہ اعتراضات دور کرتے ہیں، یا آپ اعتراضات اگر دور آپ رجسٹرار آفس نہ کر رہا ہو پھر آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں، جس بھی جج کے سامنے لگتا ہے وہ جج جوڈیشل سائڈ پہ نہیں سنتا ہے اس کو، وہ اس کو ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ سنتا ہے۔ کبھی کبھی وہ یہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نمبر لگا دیں اعتراضات کے ساتھ، پھر ہم سن لیتے ہیں جوڈیشل سائڈ پہ، تو یہ تو ابھی جوڈیشل سائڈ پہ تو فکس بھی نہیں ہوا تھا، تو اعتراضات بھی برقرار تھے۔ محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ اعتراض تھا کیا،
جو رجسٹرار آفس نے، انہوں نے کہا جی قابل سماعت ہونے پہ اعتراض تھا. اس پہ پھر بے بس تھے جج، ان کے پاس کوئی لفظ نہیں تھا. بلکہ جمال خان مندوخیل صاحب جو ہیں انہوں نے تو بہت سخت ریمارکس دیے، آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. تو خیر اب اس میں ہوا یہ کہ منیر ملک صاحب نے جب آرڈر پڑھا اور ساری چیزیں بتائیں، انہوں نے کہا کہ اچانک سے کیا ایمرجنسی ہو گئی تھی، کیا ایسی شدت آ گئی تھی، کیسی حساسیت آ گئی تھی کہ جسٹس ڈوگر نے اس کا آرڈر کر دیا. اور یہ جسٹس ڈوگر رسپونڈنٹ ہے اس کیس میں، ان ججز نے اس کو فریق بنائے ہوئے، اس کی ٹرانسفر کو چیلنج کیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے ملک اسد علی کیس کو پڑھا 1998 کا، وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ کسی بھی انٹرم آرڈر کے ذریعے، عبوری حکم نامے کے ذریعے کسی بھی اعلیٰ عدالت کے جج کو کام سے نہیں روکا جا سکتا. اس پہ امین الدین خان صاحب اور محمد علی مرزا صاحب نے کہا کہ دیکھیں کوورانٹو تو ہو سکتی ہے، ریٹ جاری ہو سکتی ہے، کوورانٹو ریٹ جاری ہو سکتی ہے ایک جج کے خلاف، یعنی اگر اس کی ڈگری جعلی ہے یا وہ اس کا پروسیس ٹھیک نہیں ہے تو وہ لیگلی وہ نہیں کرتا، یعنی اس معیار پہ پورا نہیں اترتا جو قانونی معیار تھا عہدے پر بیٹھنے کا، تو اس کے اوپر ریٹ تو کوورانٹو تو جاری ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا، انہوں نے جو کیا کہتے ہیں ان کو، منیر ملک صاحب نے کہا کہ سر بات یہ ہے کہ اس طرح سے انٹرم آرڈر کے ذریعے کام سے کسی جج کو نہیں روکا جا سکتا. اور پھر یہاں پہ انہوں نے رسپونڈنٹ کو بلایا جو میاں داؤد ہیں، ان کو کہا کہ ہم آپ کو نوٹس کر رہے ہیں، ان کو نوٹس کر دیا اور ساتھ ہی انہوں نے ریسیو کر لیا. عامر رحمان صاحب کو کہا کہ ہم آپ کو نوٹس کر رہے ہیں، آپ ریسیو کر لیں. انہوں نے کہا جی مجھے انسٹرکشنز نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا اس میں کون سی انسٹرکشنز ہیں کہ ہم ویو کر رہے ہیں. تو خیر یہاں پہ انہوں نے کہا جی ہم سماعت کل کے لیے ملتوی کرتے ہیں. ابھی ججز جلدی میں اٹھنا چاہتے تھے منیر الدین خان صاحب، لیکن منیر ملک صاحب بہت غصے میں آ گئے. یعنی ان کی آواز، وہ جس طرح سے کل مجھے ایک وہ علامہ راجہ ناصر باز صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ کسی نے کہا کہ کچھ لوگوں کی آواز میں مطلب وزن ہوتا ہے اور کچھ کی بات میں جو ہے وہ وزن ہوتا ہے. اس طرح کی کوئی ملتی جلتی انہوں نے بات کی. تو ان کی جو یعنی انہوں کو اس طرح سے اظہار برہمی نہیں کیا کہ وہ پھٹ پڑے ہوں اور وہ چیخ رہے ہوں، نہیں، ان کی آواز میں بہت برہمی تھی، ان کے الفاظ بڑے سخت تھے. ان کے آپ کیا کر رہے ہیں، مطلب آپ اس کو سسپینڈ نہیں کر رہے؟ کہتے نہیں ہم نہیں کر رہے کیونکہ ہم کل تک سماعت ملتوی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ کیا بات کر رہے ہیں، ایسا آرڈر جس کو پاکستان کیا دنیا کی کوئی عدالت جسٹیفائی نہیں کر سکتی اور آپ اس آرڈر کو معطل نہیں کر رہے. انہوں نے کہا اچھا سگنل نہیں جائے گا، اچھا اس سے تاثر نہیں جائے گا، اچھا پیغام نہیں جائے گا. تو انہوں نے امین الدین خان صاحب نے کہا وہ تو پھر فائنل ریلیف ہو جائے گا آپ کو کہ اگر ہم عہدے پہ بحال کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا اس نے بھی تو فائنل ریلیف دے دیا پرلی پارٹی کو کہ اس نے ان کو کام سے ہی روک دیا، اس کا بھی یہی تھا کہ کام سے روکے. تو انہوں نے کہا اگر انہوں نے ایک کام غلط کیا تو ہم بھی غلط کریں. انہوں نے کہا نہیں، غلط بات نہیں کر رہے بھائی، آپ جج کو بحال تو کریں. کتنا غلط آرڈر ہوا ہے جس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا. انہوں نے بہت سخت اس آرڈر کو کے بارے میں الفاظ استعمال کیے. وکیل جو ہے منیر ملک صاحب، جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ یہ جو آرڈر ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا، کیا اس کو انہوں نے لکھا ہے آرڈر میں اس نے جسٹس ڈوگر نے کہ یہ یہاں پہ اپلائی نہیں ہوتا اور یہاں پہ فیکٹس مختلف ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. اور اسی طرح سے محمد علی جب وہ رسپونڈنٹ تھا اس نے کہا کہ ہم نے جی اس کا جو اسد ملک کیس ہے اس کا ہم نے حوالہ دیا ہوا ہے اپنے ریٹ میں، اپنی جو ہم نے کوورانٹو دائر کی تھی اس میں. تو انہوں نے کہا پھر آپ کو پتہ نہیں تھا جب آپ نے اس کو لکھا تھا کہ ایک طرف آپ اس کا حوالہ دے رہے ہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرم ریلیف مانگ رہے ہیں کہ جج کو کام سے روک دیا جائے. جج کو کام سے روکا ہی نہیں جا سکتا تھا. تو خیر انہوں نے کہا جو جمال خان مندوخیل صاحب، جب ان کو کہا گیا کہ یہی معاملہ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی جو ججز کے احتساب قواعد فورم ہے وہاں پہ بھی پینڈنگ ہے. تو انہوں نے کہا کہ جمال خان مندوخیل صاحب نے کہ یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہے وہ 18 اکتوبر کو طلب کر لیا گیا ہے. تو اب آرڈر سسپینڈ ہو گیا ہے. پھر انہوں نے اینڈ پہ جا کے سسپینڈ کر دیا. جمال خان مندوخیل صاحب نے سسپینڈ کروایا. امین الدین خان صاحب، محمد علی مرزا صاحب نہیں سسپینڈ کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کو کنونس کیا امین الدین خان صاحب کو، جمال خان مندوخیل صاحب نے. یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ان کو کنونس کیا اور ان کے کنونس کرنے پر پھر ججز نے اس آرڈر کو سسپینڈ کیا اور جسٹس جہانگیری صاحب کو جو ہے وہ عہدے پر بحال کر دیا. ایک ان کے جوڈیشل ان کی پاورز بحال کر دیں اور جو انٹرم آرڈر تھا اس کو معطل کر دیا. اب ظاہر ہے کل سماعت ہوگی. اور اسی طرح سے اینڈ میں جب آرڈر لکھوایا گیا تو جسٹس شاہد بلال حسن نے بہت اہم سوال کیا اور ان کے پہلے 3-4 فیصلے جن پہ بڑے ہم نے سوالات اٹھائے، لیکن شاہد بلال حسن صاحب نے آج بڑا ویلڈ ایک سوال اٹھایا
جس میں شاہد بلال حسن صاحب نے کہا کہ آپ دونوں سائڈیں جو ہیں وہ تیاری کر کے آئیے گا اور یہ بتائیے گا کہ جب ایک کیس کو ابھی ایک ریٹ کو قابل سماعت ہی قرار نہیں دیا گیا، ابھی اس کے اوپر اعتراضات برقرار ہیں، اس کے اعتراضات دور نہیں کیے گئے، تو کیا اس میں اس طرح کا اس کو نمبر لگا کر اس طرح کا آرڈر کیا جا سکتا تھا جب اس کے قابل سماعت ہونے کا ابھی فیصلہ ہی نہیں ہوا؟ تو اس پہ بھی خاصے امین الدین خان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ جمال خان مندوخیل اس طرح کے ریمارکس دیں، شاہد بلال حسن صاحب اس طرح کے ریمارکس دیں، تو لیکن ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی جسٹس امین الدین خان صاحب کو اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب کو سسپینڈ کرنا پڑا، کیونکہ جمال خان مندوخیل صاحب نے یہاں پر پوزیشن لے لی تھی۔ ججز نے جاتے ہوئے کافی گفتگو کی ہے، وہ ظاہر ہے آپ کلپس ان کے سوشل میڈیا پہ دیکھ چکے ہوں گے، اور 5 ججز آئے، اور ایسا نہیں ہے کہ آج انہوں نے جوڈیشل ورک نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے بینچز کا ٹائم جو ہے وہ تبدیل کر دیا تھا۔ جیسے آج جو جسٹس بابر ستار صاحب اور سردار اعجاز اسحاق خان صاحب جو ہیں ان کے بینچ کا ٹائم 11 ساڑھے 11 کر دیا گیا، اور جو محسن اختر کیانی صاحب ہیں انہوں نے اپنے بینچ کا ٹائم 10:15 کر دیا تھا۔ تو ججز جو ہیں وہ وہاں سپریم کورٹ سے جا کر انہوں نے اپنا اوپن کورٹ میں بیٹھ کے جوڈیشل ورک بھی کرنا تھا۔ عابد زبیری صاحب نے اس دوران گفتگو کی، انہوں نے بھی اعتراض اٹھایا، سوال اٹھایا، اور اب رسپونڈنٹس کو نوٹسز ہو گئے ہیں، سماعت کل تک کے لیے ملتوی ہوئی ہے، دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت تو یہ ہے کہ جہانگیری صاحب کو کوئی جوڈیشل پاورز بحال ہو گئی ہیں، اور جہانگیری صاحب نے کہا کہ میں ابھی جا کے اپنی عدالت کروں گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اب کیا وہاں پہ وہ ان کی کاز لسٹ جاری ہوتی ہے نہیں ہوتی، کام وہ کر پاتے نہیں کر پاتے۔ تو میں نے کہا ہمارے جو دوست ہیں، چھوٹے بھائی ہیں فیصل عباس کھر، ویسے بھی وہ بڑے ایکٹیو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے دیگر بھی رپورٹرز بہت محنتی ہیں، حسین چودھری صاحب ہوں جو صدر ہیں رپورٹرز ایسوسی ایشن کے، ذیشان سید صاحب ہوں، احتشام کیانی صاحب ہوں، احتشام کیانی صاحب بیمار بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، فیاض محمود صاحب ہوں، اویس یوسف زئی صاحب ہوں، ثاقب بشیر صاحب ہوں۔ ثاقب بشیر صاحب تو بہت ہی آپ ان کو دیکھتے ہیں، لیکن میں نے فیصل عباس کھر کو کہا کہ آپ فوری طور پر جا کر اور دیکھیں کہ جہانگیری صاحب کی کورٹ روم کھلتی ہے نہیں کھلتی، عملہ آتا ہے نہیں آتا، کاز لسٹ جاری ہوتی ہے نہیں ہوتی، یا کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے۔ تو وہ رپورٹ ظاہر ہے ٹویٹر پہ کر رہے ہوں گے، اب تک جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی تب تک شاید کوئی اپڈیٹ انہوں نے ٹویٹ کر بھی دی ہو، فیصل عباس کھر جو کہ ٹویٹر پہ بھی بہت ایکٹیو ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الکریم ہم سب کا حامی ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔